Assalamu alaikum viewers, this is Dr. Atar Mansoor from Tracks. आज हम साइफर के बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के लिए जो एक टॉपिक है इलेक्शंस के हवाले से पॉलिटिकल डोमेन में, उसके लिए आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। और इसमें आज मैंने इनवाइट किया अपने शो में वकास को। कैसे हैं वकास? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड। इलेक्शन के बाद कैसी फीलिंग चल रही है? मिक्स। ओके, गुड। चलिए वकास, स्टार्ट लेते हैं। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इलेक्शन is different or not different from previous 11 elections in Pakistan's history? Well, sir, thank you for taking this topic. This election is highly different in multiple respects or multiple domains or multiple trends if we compare it with the previous elections. So, अगर मैं कैंडिडेट से लेके चलूँ elections के होने तक, फिर उनके results तक, फिर campaign तक, तो इसमें बहुत कुछ नया है। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का पहला इलेक्शन है जिसमें सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने इलेक्टोरल कैंपेन को यूनिक डायमेंशन दी और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया वोटर बिहेवियर को चेंज करने में या वोटर को इन्फ्लुएंस करने में। बिकॉज अगर हम स्टेट मीडिया की बात करें या प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें जो कि केबल टीवी पे अवेलेबल है, वो पिछले इलेक्शंस में भी था, इसमें भी है, बट समहाउ उसका परसेप्शन ऐसा डेवलप हो गया है कि या तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है या फिर वो बाइस्ड है। अब सोशल मीडिया एक इनोवेशन है जो 21st सेंचुरी की है। मुझे तो लगता है कि इन इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तो 21st सेंचुरी में आया ही आता है इन इलेक्शंस के बाद क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट को देखें तो ये सोशल मीडिया बहुत अपनी इनिशियल स्टेज पे था जब अरब स्प्रिंग हुआ, और अरब स्प्रिंग का जो स्प्रेड था नॉनलेस ऑफ द केस के उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई या इंस्टेबिलिटी आई, बट द होल क्रेडिट गोज टू एट दैट टाइम ट्विटर एंड फेसबुक। ट्यूनीसिया से शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते उसने मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज को अपने उसमें ले लिया। अगर हम पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी अपनी 3rd टर्म के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है इसी साल मई में। तो वो तो बहुत पहले से, यानी पिछली 2 कैंपेन में उन्होंने बड़ा इफेक्टिव यूज किया है सोशल मीडिया का। बट पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर जो चेंज मेकर एजेंट के तौर पे सामने आया है या जो ट्रेंड ब्रेकर के तौर पे सामने आया है, क्योंकि आप भी अक्सर कहते हैं कि जो इनोवेटर्स होते हैं वो डिसरप्टर्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इनोवेशन जो है वो बहुत हाइप पे रही बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया। उसमें कुछ हमारे पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे रहे, जैसे एक पार्टी पीटीआई, उसके पास एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से अपना सिंबल नहीं था, और फिर उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मल्टीपल सिंबल्स मिले, और फिर उन मल्टीपल सिंबल्स को आइडेंटिफाइबल बनाना अपने उस वोटर के लिए जो रूरल सेटिंग में भी है, जो अर्बन सेटिंग में भी है, जो एजुकेटेड भी शायद उतना नहीं है, तो दैट कुड हैव बीन अ चैलेंज फॉर एनी पार्टी अगर किसी के साथ भी हुआ होता। बिल्कुल। बट द वे इट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय देम, apart from any political commentary, that is hats off, I can say, because myself I have never witnessed such political innovation in any electoral campaign in Pakistan. Right. एक तो ये नई चीज है। दूसरी चीज हम देखें कि वोटर बिहेवियर बहुत बदला है, ये नहीं एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, ओवरऑल वोटर को वोट की सिग्निफिकेंस या पावर का पता चला है। पहले इलेक्शंस में ये ट्रेंड होता था कि वेट किया जाता था सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज के वो कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी तो वोटर अपने घर से निकलेगा, और वो थोड़ी सी बात समझ में भी आती थी कि जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपनी जेब से पैसे खर्चें, और अगर उनका इलेक्शन का जो भी पोलिंग स्टेशन है वो दूर है तो वो समझ भी आती थी बात। लेकिन इस दफा तो हैरानकुन था, आपका जो वोटर है वो सुबह 6-7 बजे से निकल चुका था घर से, क्यूज में लगा हुआ था, और 3 बजे तक 4 बजे तक
وہ اپنا ووٹنگ پروسیجر مکمل کر چکا ہوا تھا, گھر واپس آ چکا ہوا تھا. یوزلی ہوتا یہ ہے پاکستان میں کہ جو آخری 3 گھنٹے ہوتے ہیں نا, 5 بجے تک ہوتی ہے آئی تھنک پولنگ, کبھی کبھی 1 گھنٹے کی ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے, تو 3 PM to 6 PM نا بڑا کروشل مومنٹ ہوتا ہے, لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں, باہر لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, اندر جانا ہے, اندر چھوڑ نہیں رہے, ایک دم ووٹر ٹریفک بڑھتی ہے. یہ اس دفعہ نہیں ہوا. رائٹ, ٹھیک. اچھا, اس سے دیکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ شاید ووٹر ٹرن آؤٹ ہی اتنا نہیں ہے, لیکن جو آبزرور صبح سے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے یہی کنفرم کیا کہ جو ووٹر ہے اس نے پوری پین لے کے, پوری رسپانسبلٹی ایک قسم کی لے کے خود گھر سے نکلا اور اپنا ٹائملی جا کے ووٹ ڈالا اور پھر واپس آ گیا. اور پھر اس دفعہ تو ووٹر کو شاید وہ پرچی ورچی کی بھی ضرورت نہیں تھی, وہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے کیمپ سے ملتی ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بالکل نہیں لی, بٹ انہوں نے 8300 پہ پہلے میسج کر کے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی تھی. تو یہ بھی دوسرا ٹرینڈ ہے. اور تیسرا ٹرینڈ جو پری پول میں تھا وہ تھوڑا سا انوائنگ بھی تھا, کیونکہ کینڈیڈیٹس جو تھے وہ اچانک ایبڈکٹ ہو جاتے تھے, یا پھر ان کے پرپوزر اور سیکنڈرز ہو جاتے تھے. اور پھر پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تو نہیں, اینالسٹ کو کہنا چاہیے, جو کہ ڈیموکریسی کو اور الیکشنز کو فالو کرتے ہیں, ان کا ہمیشہ سے یہ ٹیک رہا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھتے, یوزلی یہی ہوتا ہے. تو اس سے ڈیموکریسی تو آپ کی ویک ہوتی ہے. تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ پہ بین ہونا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز ہی کے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ ہو. بٹ اس دفعہ جو عجیب سچویشن ہوئی تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی ویلیو بہت بڑھ گئی اور بہت بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتنے ہیں. فار انسٹنس اگر میں آج کی بات کروں, 13واں دن ہے, 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے, تو 93 to 96 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, جن میں سے میجورٹی 90 they are mostly linked with PTI, اور جو باقی پارٹیز ہیں انہوں نے جو سیٹس لی ہیں ان کا کمبائن نمبر کریں گے تو پھر کہیں اس کے قریب قریب آئے گا, رائٹ. تو کسی کے پاس میں میجورٹی نہیں ہے, اور یہ شاید ایک ویکسٹ کولیشن ہمیں سامنے آئے اپنی پولیٹیکل اس کی. تو یہ ہیں الیکٹورل ٹرینڈس. اور دوسرا ووٹر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ اس دفعہ سنا ہے کہ 6 کروڑ کو کراس کیا ہے, تو پچھلے الیکشنز میں کیا تھا, اور یہ اس میں ڈیموگرافکس کیا تھے, ینگ لوگ کتنے تھے, کوئی اس کا مطلب ینگ کی کوئی پرسنٹیج, یوتھ کی پارٹیسپیشن. دیکھیں, ایک چیز تھوڑی سی انفارچونیٹ رہی ہے, اب تک 2 رپورٹس آئی ہیں. ایک فافن کی رپورٹ آئی ہے, میں بلکہ اس کی طرف آنے لگا تھا کہ ایک فافن کی اور ایک فچ ریٹنگز کی آئی, تو اس پہ بھی I want to understand your take on that. تو فافن کی رپورٹ جو ہے, فافن ہمارا ایک لوکل واچ ڈاگ ہے جو الیکشنز کو کور کرتا ہے. تو فافن کی رپورٹ بھی ذرا لیٹ آئی, اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں ریزن مینشن کی ہے کہ الیکشن والے دن ریگولر کالز بھی نہیں ہو سکتی تھی اینالاگ موبائل سے, اور انٹرنیٹ بھی بند تھا. تو ان کے جو نمائندے پھیلے ہوئے تھے پورے پاکستان میں, ان کو بھی اپنا ڈیٹا پرووائڈ کرنے فافن کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھی. تو اس لیے ڈیلے ہوا ان کی رپورٹ آنے میں, پلس یہ کہ انفارچونیٹلی ریزلٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اینڈ سے لیٹ آئے. بٹ آپ نے کہا ٹرن آؤٹ, چونکہ یہ ہیفزرڈ سی سچویشن بنی ڈیٹا کلیکشن میں, چاہے ڈیٹا اسٹیٹ کی طرف سے کلیکٹ ہو رہا ہے یا وہ پرائیویٹ واچ ڈاگس کی طرف سے کلیکٹ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے کوئی کہتا ہے 48% ٹرن آؤٹ ہے, کوئی کہتا ہے 55% ٹرن آؤٹ ہے. لیکن اگر ہم اس دن ووٹر کا ایکسائٹمنٹ دیکھیں اور اتنے سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے جیتنے کو دیکھیں, تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ووٹر ٹرن آؤٹ 60 کو ٹچ کر گیا تھا. اچھا, یس, اوکے. اور اس میں ایک خاص بات, یہ آپ کی اپنا انالیسس, جی ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے لاہور شہر میں خود وزٹ کیا تھا مختلف پولنگ اسٹیشنز کو 3 حصوں میں جا کے. ایک صبح 10 بجے میں نے چکر لگایا, پھر ایک میں نے 3 بجے چکر لگایا, اور پھر ایک میں نے پوسٹ پولنگ جو ہے وزٹ کیا 5 بجے, مطلب میں 8 بجے کے بعد میں نے وزٹ کیا. اچھا, 8 جب ریزلٹس آنا شروع ہو گئے, ٹھیک, رائٹ. تو پھر ایکچولی تو فارم 45 اور 47 کی کنٹروورسی ڈیولپ ہی 9 PM کے بعد ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, رائٹ, ٹھیک. اور فافن کی رپورٹ میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز کی حد تک ٹرانسپیرنسی تھی, اوکے, لیکن بعد میں جو RO آفس والی چیز آئی ہے نا, اس نے کنٹروورشل بنا دیا ہے. فارم 45 ورسز فارم 47, ٹھیک ہے. آج ہی میرا خیال اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اسلام آباد کی 3 NA کی سیٹس ہیں اس میں فارم 45 کے اکارڈنگلی ان کو دیکھتے ہوئے
الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کینسل کروایا ہے. اچھا, اور جب تک یہ آج ہوا ہے, یہ کل ہوا ہے 19 فروری کو. جی یہ کل ہوا ہے. اور جب تک یہ سیٹل نہیں ہو جاتا ایشو 45 ورسز 47 فارم والا, تو تب تک اس کے اوپر نوٹیفیکیشن سکسیسفل کینڈیڈیٹ کا نہیں ہوگا. رائٹ. اچھا, آپ نے پوچھا ووٹرز ٹرن آؤٹ, وہ تو میں نے بتا دیا. سب سے اہم باتیں ہیں 2. 6 کروڑ ووٹر جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا, 6 کروڑ سے بھی زیادہ کہتے جی 6 کروڑ پلس. رائٹ. اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے کہ جو اس دفعہ جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کیا, ینگ ووٹر جو ہائیلی چارج تھا, ان کی تعداد 1.25 کروڑ سے 2 کروڑ کے قریب. اچھا, 1/3 آف آلموسٹ جو ٹوٹل ووٹر ٹرن آؤٹ تھا. یہ ایک نیا بہت امپورٹنٹ ڈیٹا, بہت امپورٹنٹ. اچھا, اب اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ایجنسی کی میں بات کروں, ریٹنگ ایجنسی کی, تو کل ہی 19 فروری کو فچ ریٹنگ ایجنسی ہے. ہاں, میں اس کا پوچھنے لگا تھا کہ وہ اس نے ایکسٹرنل جو اسپیس ہے اس میں لیکوڈیٹی کرائسس کا ذکر کیا پاکستان, اور IMF کا جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر جو مارچ 2024 سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو گئے, بہت اچھی بات ہے. پاکستان کے جو فائنینشیل ریزروز ہیں وہ بھی امپروو ہوئے ہیں, یہ بھی اچھی بات. سنا 9 فروری کو تقریباً 8 ارب کراس کر گئے. جی کراس کر گئے. بٹ انہوں نے کنسرن کس پہ بتایا؟ انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل انسرٹنٹی بظاہر ختم ہوتے نظر نہیں آتا. رائٹ. اور اگر پبلک ڈسکانٹینٹ ایسے ہی رہے گا اور ایک پارٹی جو پہلے سائڈ لائنڈ ہے اور اب بھی سائڈ لائن رکھی جائے گی جس سے کہ پبلک ایفیلیشن کنیکٹڈ ہے, ایسا فچ کی رپورٹ کہہ رہی ہے, ایوری ون کین چیک. پی ٹی آئی کو سائڈ لائن رکھا جائے گا تو پھر پولیٹیکل انسرٹنٹی کنٹینیو کرے گی, جو پھر پاکستان کی جو فردر ڈیل ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ ضروری چاہیے IMF کے ساتھ, اس کو افیکٹ کر سکتی ہے, ہمارے کریڈٹ پروفائل کو افیکٹ کر سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکنامکس اور پالیٹکس ہینڈ ٹو ہینڈ چلتے ہیں. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی. تو چاہے گورنمنٹ پھر ہائیلی پاپولر ہو یا کولیشن ہو, فرق نہیں پڑتا نا. تو یہ انہوں نے کنسرن شو کیا ہے. اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا, 97 سے جو الیکشنز ہو رہے ہیں, میں تب سے لے کے اب تک سارے الیکشنز کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس آبزرو کرتا آ رہا ہوں. اتنی وائڈر لیول پہ اتنی کانٹینیوس اور اتنی کنسسٹنٹ انٹرنیشنل میڈیا کوریج میں نے پاکستان کے کسی الیکشن کی کبھی نہیں دیکھی جو الیکشن 2024 کی ہوئی ہے. اور اگین اس میں بھی کریڈٹ جائے گا آپ کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کو. رائٹ. تو یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے. اچھا, ناؤ وکاس موونگ فارورڈ, تو واٹ آفٹر دس الیکشن ریزلٹ جو آپ نے ابھی شیئر کیا ہمارے ویورز کے ساتھ کہ 90s میں تقریباً مڈ 90s کے 94 سے 97 کے درمیان یا 93 سے 97 کے درمیان انڈیپینڈنٹ ہیں, ان میں میجورٹی پی ٹی آئی بیکڈ ہے, اور باقی پارٹیز جو ہیں وہ مل کے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو جائیں گی, لیکن وہ بھی ایک ایسی کنڈیشن میں نہیں آ سکتی کہ جس میں وہ. تو اب اس رزلٹ, یہ جو ایک عجیب و غریب سا رزلٹ آ گیا, تو اس کے بعد واٹ ڈو یو فور سی, کیا واٹ از کمنگ اپ؟ یہ جو رزلٹ عجیب و غریب ہے, اس لیے تو میں آپ کو کہوں گا کہ ABC جو ہے اس میں سے جو الفابیٹ C ہے, دیٹ از مائی پرسنل ورک اینڈ انالیسس, اس پہ ہم الگ سے ایک ویڈیو کر لیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ الفابیٹ C جو ہے پاکستان کے پولیٹیکل ڈسکورس کو کرنٹلی اور پہلے والے کو بھی کتنا اچھا ایکسپلین کرتا ہے. تو رہ گئی بات what can be happen in near future, اور کیا اس میں کوئی سلور لائننگ ہے یا نہیں. تو میں کوئی ہوپ یا کیا ہوپ لیسنس ہے یا کیا ہے, what is your take on it؟ پہلے میرے خیال سے میں ہوپ کی بات کروں. اچھی بات یہ ہے, ڈیموکریسی کے لیے اچھی بات یہ ہے, تمام تر مشکلات, رکاوٹوں, مسائل کے باوجود پاکستانی جو عوام ہیں انہوں نے ڈیموکریسی میں فیتھ شو کیا ہے, جمہوریت پہ اپنے یقین کا اظہار کیا. This is a very positive kind of an approach. اس سے بڑی جو ہے نا میرے خیال سے سلور لائننگ نہیں ہو سکتی. دوسری چیز, اب دیکھیں, آپ اچھی تعلیم دیں گے, آپ اچھی معاشی حالات لائیں گے, ان سے تو پھر لانگ ٹرم رزلٹ آئیں گے ہی نا. ایبسلیوٹلی رائٹ, ایبسلیوٹلی. لیکن اس سوشل میڈیا نے نا آپ کی جو سٹیزن شپ ہے اکراس دا کنٹری, اس کو جو اویئرنیس دے دی ہے نا, پولیٹیکل اویئرنیس دے دی ہے, رائٹ, یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے
کیونکہ ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں ڈیولپڈ ورلڈ کی ڈیموکریسی اور اپنی انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کی ڈیموکریسی کا، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جی وہاں کا ووٹر پولیٹیکلی جو ہے ساؤنڈ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے ساری چیزوں کا، اور وہ اکنامکلی بھی اسٹیبل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالتا ہے جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں ووٹر کے لیے پش اینڈ پل فیکٹرز یہ ہوتے ہیں کہ بچے کو نوکری ملے گی نہیں ملے گی، کینڈیڈیٹس فلانے کو ووٹ اس لیے دینا ہے، فلانا تھانے سے چھڑوا دے گا، یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. ہمارے یہاں یہی ٹینڈنسیز ہیں. لیکن اس دفعہ کے ووٹر ٹرن آؤٹ اور ووٹر اویئرنیس نے تو ان تمام ٹرینڈس کو غلط ثابت کر دیا ہے. تو میرے خیال سے اویئرنیس جو سٹیزنز میں آ گئی ہے ریگارڈنگ دیئر ووٹ، ریگارڈنگ دیئر رائٹس، ریگارڈنگ ڈیموکریسی، یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے. Very good. I think we'll wrap up this video on this optimistic and positive note by Waqas. And I also agree with him کہ یہ جو ووٹر کی اویئرنیس ہے، اس کا ٹرن آؤٹ ہے، اور جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں اس کا ٹرسٹ بلڈ ہونے کی طرف ایک قدم ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں یہ بہت عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، کہ ووٹ میٹر ہی نہیں کرتا، یہ تو کوئی ایسی انویزیبل ہینڈز ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کنٹری کا فیٹ. لیکن اس الیکشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ ووٹر کا ووٹ میٹر کرتا ہے، اور ووٹر کا جو ووٹنگ پیٹرن ہے، ووٹنگ بیہیویئر ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیموکریٹک ایوولوشن کے لیے. ہم ٹریکس پہ ہوپ کرتے ہیں کہ پاکستان کی یہ ڈیموکریٹک پروسیس ان شاء اللہ تعالیٰ چلتی رہے، پاکستان ڈیموکریٹکلی ایوالو کرے، تاکہ وہ دنیا کے ان کنٹریز میں شامل ہو جو ڈیموکریٹکلی ایڈوانسڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ ڈاکٹر اطہر منصور کو اجازت دیں. وقاص ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اور اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے سوشل میڈیا کو، انسٹا کو، فیس بک کو ضرور فالو کریں، اینڈ جوائن ٹریکس. تھینک یو. اللہ حافظ.